अतलुकुम अलैकुम, मैं पढ़ता हूँ, मैं तिलावत करता हूँ उन चीजों की जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दिया। हराम तो आप समझते हैं ना, हराम का मतलब ये होता है कि आपको उसके करीब नहीं जाना। तो सबसे पहली बात अल्लाह ने फरमाई, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी में किसी को शरीक न ठहराओ। मुसलमानों, शिर्क का मतलब यह होता है कि जो इबादतें अल्लाह के लिए की जाएं, जो इबादतें अल्लाह के लिए रवा हो, उन इबादतों को आप गैरुल्लाह के लिए करें। मिसाल के तौर पर क़याम करना, क़याम खड़े होना, ये क़याम किसके लिए हो रहा है? नमाजों में हम खड़े होते हैं ना, नमाज में खड़े होते हैं, खड़े होकर के नमाज, यहाँ एक मसला है, ये क़याम करना, नमाजों में खड़ा होना, ये अरकाने नमाज में से है। अगर किसी का क़याम छूट जाए, क़याम ना करे तो उसकी नमाजें नहीं होगी। हाँ, जो बंदा मजबूर हो, ना खड़ा हो सकता हो, तो शरीयत इतनी सख्त भी नहीं है, आसान है, वो बैठ करके नमाज पढ़ ले। लेकिन अगर उसके अंदर ताकत है, कुव्वत है कि खड़ा हो सकता है, उसके बाद भी बैठ करके अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे तो नहीं, उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो क़याम करना किसके लिए? नमाजों में खड़े होते हैं, हम खड़े रहते हैं, उतनी देर तक पढ़ते हैं, ये किसके लिए होता? क़याम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, पूरी नमाज अल्लाह के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, मेरा ज़बीहा, व महयाया व ममाती, और मेरा मरना, मेरा जीना, ये सब अल्लाह के लिए है, सब अल्लाह के लिए, लिल्लाह, अल्लाह के लिए तमाम चीजें हैं। तो जितनी भी इबादतें हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो सजदा हो, चाहे वो रुकू हो, चाहे वो क़याम हो, चाहे और कोई भी इबादत हो, सब अल्लाह के लिए होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं इबादतों को अगर हम गैरुल्लाह के लिए कर दें, कहीं जाकर के कब्र पर सजदा कर लें, कहीं कब्र पर जाकर के खड़े हो जाएं एकदम आदर के साथ, इज्जत के साथ, किसी कब्र के सामने हम रुकू कर लें, या कब्र ही नहीं, किसी के भी सामने हम झुक जाएं, रुकू कर लें, सजदा कर लें, तो ये सब शिर्क हो गया। क्योंकि ये चीजें अल्लाह के लिए होनी चाहिए। तो अल्लाह के लिए जो इबादत हो, अगर वो गैरुल्लाह के लिए हम करते हैं तो ये शिर्क हो गया। और अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, ये बंदो, ऐसा लो, तुमको मैं कह रहा हूँ, मुतनब्बा कर रहा हूँ, तुमको ये बात बता रहा हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी को भी अल्लाह के इबादत में, बंदगी में किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया। और आज मुसलमानों, मामूली मामूली बात पर एकदम शिर्क आम होता जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम लोगों को अहले हदीस बनाया है। हम लोग अहले हदीस हैं, अहले हदीसों में कम पाया जाता है, लेकिन इसमें भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो फौरन इधर उधर गोल हो जाते हैं, चले जाते हैं, उनका ईमान भाग जाता है। वो इस तरह से की, औरों की बात छोड़ो, वो तो कब्र पुजवा होते हैं, उनके यहाँ हर कंकर शंकर है, हर पीर के सामने सजदा गिर पड़ते हैं, और हर वली को वो समझते हैं कि बस ये अल्लाह का अवतार, उसी की इबादत और बंदगी करने लगते हैं। अहले हदीसों में भी कुछ गड़बड़ पाया जाता है, कुछ गड़बड़ी है। इनके यहाँ भी शिर्क चोर दरवाजे से दाखिल हो जाता है। वो इस तरह की
اگر کسی کا سامان کوئی غائب ہو جائے، چوری ہو گئی، تو دیکھیے ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے، اتنا پختہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی بات جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ، یہ اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیب کی بات نہیں، پردے کے پیچھے کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہ نبی جانتا ہے، نہ ولی جانتا ہے، نہ پیر جانتا ہے، نہ فقیر جانتا ہے، غیب کی بات کوئی بتا نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہمارے یہاں چوری ہو گئی، ہماری کوئی چیز غائب ہو گئی، یا ہمارا لڑکا غائب ہو گیا، کہیں چلا گیا بچھڑ کر کے، کہیں غائب ہو گیا، تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ بابو فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں بابا ہے فلاں مزار پر چلے جاؤ، وہ بتا دے گا تمہارا لڑکا کہاں ہے، تمہارا سامان کہاں گیا، تمہارے گھر چوری کس نے کی ہے، تمہارا یہ نقصان کس نے کیا ہے، بتا دے گا۔ ہاں ہم کچھ نہیں سوچتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں چلو بتائی دی بابو، بڑا بڑھیا ہو جائے، ہم نے اپنا ایمان برباد کر دیا۔ اگر چلے گئے ایسی جگہ پر تو ایسا ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی عراف کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی غیب کی خبر دینے والے کے پاس، اس کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے معلوم کرتا ہے، دریافت کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے، ارے باؤ بتائے جیسے صحیح ہو جاتا ہے، ایک دم ایکوریٹ صحیح ہو جاتا ہے جو بتا دیتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی، اس کے ساتھ اس نے کفر کیا، اس کا انکار کیا۔ تو مسلمانوں بہت بھیانک ہے نا، کتنے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، دعا تعویذ۔ دیکھیے دعا کروانا ایک دم صحیح، دعا پرانی آیات جو حدیث نبوی سے دعائیں ثابت ہیں، اسے اگر کوئی پڑھ کر کے رقیہ شرعیہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے جھاڑ پھونک کرنے والے شرکی طلاسم سے کام لیتے ہیں، شرکی اعمال پائے جاتے ہیں، شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں سے جھاڑ پھونک کرانا بھی حرام ہے، نہیں کرانا چاہیے، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ پڑھے گا کیا منتر پڑھے گا۔ لیکن مسلمانوں اب کیا کہیں، باتیں بہت آ جاتی ہیں، ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ آج مسلمانوں کا ایک دم رویے بدل چکا ہے۔ کوئی سوکھا اگر گاؤں میں ہو، یہ مسلمان، اچھا سوکھا کیا پڑھے گا؟ قرآن پڑھے گا، قرآنی آیتیں پڑھے گا، احادیث نبویہ کی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھے گا، وہ بسم اللہ کرے گا، اعوذ باللہ کرے گا، کیا کرے گا؟ اچھا سب کو پتا ہونا چاہیے نا کہ سوکھا صاحب کا کہیں ہے، سوکھا کیا کرے گا؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ سوکھا تو اپنا وہی جنتر منتر کرے گا، اپنے وہ معبودوں کو جن کی وہ پرستش کرتا ہے انہیں کا نام لے گا، یا ہنومان چالیسا پڑھے گا، وہی سب پڑھ کر کے پھونکے گا۔ تو یہ مسلمان ایسے ہو چکے ہیں، دین سے اتنی دور ہو گئے ہیں کہ سوکھوت چلا جاتا ہے، دعا کرا جھراوے چلا جاتا ہے، جھار دو، ارے یہ تو بنراہوا ہے نا، بنراہوا بانا نہیں، بیک علاقہ بانا جاتا ہے، یہاں علماء نہیں پہنچتے، یا یہاں کے لوگ تھوڑا ہو سکتا ہے کم جانکاری۔ جو بڑے بڑے مہان گاؤں ہیں، تنہوا ہے، ترکلہا ہے، محصر ہے، ان گاؤں میں میں نے سنا ہے کہ سوکھا سے دعا کراتے ہیں مسلمان، سوکھا کے پاس جاتے ہیں، راؤ تو جھاڑ دو، پھونک دو، دعا کرائے کہہ دو،
تو بہرحال بات آگے بڑھ رہی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ اہل حدیثوں کے یہاں بھی شرک پایا جاتا ہے. اس طرح سے لوگ جاتے ہیں اور اس کی وجہ ہے ایمانی کمزوری، اور وجہ ہے کہ کچھ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کافر کے پاس ریکھا دیکھ کر کے، غیب کی بات بتانے والے کے پاس، نجومی کے پاس، کسی بابا کے پاس جاتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی اس کا اس نے انکار کیا، اس کے ساتھ کفر کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ اکبر، قربان جاؤ، صحابہ کرام پر کوئی بات ان کو کھٹکتی تھی فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتے تھے. آج یہ مسلمان ہے، دنیا بھر کے بات کریے، اگر کھیتے میں کوئی پریشانی ہے، کون کھاد ڈالی، کئی بار جوتی، یا کوئی بیماری ہے کون ڈاکٹر کے پاس جائی، ساری چیزیں یہ لوگوں سے شیئر کرتا، پوچھتا ہے بابو بتائے دو، بابو بتائے دو. لیکن دین کے معاملے میں کچھ نہیں جانتا ہے، ایک دم انگوٹھا ٹیک ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، کچھ نہیں، نماز کا طریقہ پتہ نہیں ہے. لیکن کبھی مسلمان کو توفیق نہیں ہوئی کہ مسجد میں گیا مولوی صاحب کو بیٹھا لے، مولوی صاحب بتائے دو کیسن نماز پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قبول کری. اچھا بتائیے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں کوئی اس میں سے کہ کبھی توفیق ہوئی ہے کہ مولانا صاحب بتائے دو کیسے ہماری گرت پڑی تو ہم، لیکن آپ بتائے دو ہم صحیح پڑھ لی نماز. یہ توفیق نہیں ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگر کوئی بات کھٹکتی تھی تو فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بابا لوگ، یہ نجومی، یہ کاہن جو کہتے ہیں، جو بتلاتے ہیں، کبھی باتیں سچی ہو جایا کرتی ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتیں سچ ہو جایا کرتی ہیں. جو اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذالک من الشیطان، وہ جو صحیح کچھ ہو جاتا ہے وہ شیطان سے ہوتا ہے. شیطان، جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، جو شیطان والی کرتے ہیں، جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، قرآن کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، تو ان کی شیطان مدد کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. شیطان سننے کے لیے جاتا ہے، شیطان آسمان پر جاتا ہے سننے کے لیے جو اللہ رب العالمین فیصلہ صادر فرماتے ہیں. فرشتوں میں اس کی گشت ہوتی ہے اور فرشتے آپس میں اس کا چرچا کرتے ہیں. اس کے بعد شیطان اس میں سے کچھ سن لیتا ہے اور پھر ستارے ٹوٹ کر کے، ستاروں کے شعلے اس کو ٹوٹ کر کے مارتے ہیں، کچھ باتیں سن لیتا ہے اور آتا ہے ایک سچی بات میں 100 جھوٹ ملا کر کے اپنے چیلا کے کان میں ڈال دیتا ہے. جس طرح سے مرغی اپنے چوزوں کو چناتی ہے، جس طرح سے مرغی اپنے بچوں کو چناتی ہے کچھ کچھ کر کے، اسی طرح سے شیطان آتا ہے اور ایک سچ کو، ایک بات جو سن کر کے آسمان سے آتا ہے 100 جھوٹ ملا کر کے اپنے چیلے کے کان میں ڈال دیتا ہے. تو 100 باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، ایک بات سچ ہو جاتی ہے. اسی کا ڈھڈورا لوگ پیٹ دیتے ہیں کہ بڑا بابا نے یہ بات کہی تھی اور وہ سچ ہو گئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان اپنے ولیوں، اپنے چیلوں کی طرف وحی کرتے ہیں. وہ شیطان سے ہوتا ہے. مسلمانوں، آج جو بڑے بڑے دعاڑی پائے جاتے ہیں اس طرح کام کرنے والے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اگر آپ کا لڑکا غائب ہوگا تو کہیں گے وہ کپڑا لے آؤ، اس کا پہنا ہوا کوئی کپڑا لے آؤ یا اور کوئی چیز لے آؤ. تو وہ جادو کر کے شیطان کو
دوڑاتے ہیں تو کہیں ایک آدھ بات صحیح ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو سچ مان لینا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے وہ مشرک ہے. مسلمانوں, اللہ رب العالمین نے شرک سے روکا. الا اللہ تشرکوا بہ شیئا. اللہ نے پہلی چیز بتائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی عبادت میں, اللہ کی بندگی میں, اللہ کے پوجا پاٹ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کا شریک ٹھہراؤ, یہ بہت بڑا پاپ ہے, بہت بڑا پاپ ہے. اور دوسری چیز اللہ نے فرمائی وبالوالدین احسانا. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. والدین, پیرنٹس کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ آج معاملہ الٹے ہو گیا ہے. لوگ والدین, ہو سکتا ہے ہمارے بھائیوں میں سے, علماء کرام میں سے کوئی اس موضوع پر گفتگو کرے, اس لیے میں اس سے صرف نظر کرتا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اصل میں مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ روزی دینے والے ہم ہی, جلانے والے, مارنے والے ہم ہی, حالانکہ روزی دینے والا اللہ ہے. چاہے جتنے بچے ہو جائیں, بیٹیاں ہو جائیں, ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو روزی دینا ہے. اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے, وہی روزی دے گا, یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. مفلسی کے ڈر سے, کھلانے پلانے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. آج اس جدید زمانے میں, جو ماڈرن زمانہ ہے, جو بڑا ترقی یافتہ کہا جاتا ہے, اس میں بھی پایا جاتا ہے لوگ قتل کرتے ہیں بچوں کو, پیٹوے میں مار دیتے ہیں. سمجھ گئے, دیکھ لی, پتہ چلا لیا کہ بٹیا ہے تو جہیز نہ دینا پڑے, بٹیا کا بار نہ اٹھانا پڑے, بوجھ نہ اٹھانا پڑے, اس کو پیٹ ہی میں ضائع کرا دیتے ہیں, قتل کرا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سے روکا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اور پھر فرمایا اللہ نے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فواحش کے قریب, فحش چیزوں کے قریب نہ جاؤ, ان میں سے جو ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں, چاہے وہ اعلانیہ فحش ہو, دیکھا کر کے فحشکاری ہو, اس کے بھی قریب نہ جاؤ, اور جو ڈھکی چھپی چیزیں ہیں جو فحشکاری ہو, اس کے بھی قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. یہاں علماء مفسرین نے بڑی لمبی بحث کی ہے. ما ظہر منہا وما بطن. آپ اتنا جانیے کہ فواحش, بے حیائی کسی بھی طرح کی ہو. آج تو بے حیائیاں بہت ساری شکلوں میں پائی جاتی ہے. بے حیائی لباس میں بھی ہے, لباس میں بے حیائی مردوں کے بھی, عورتوں کے, لڑکوں کے بھی, لڑکیوں کے. آج ایک لباس چلا ہے کیا, اگر آپ رکوع کریں, سجدہ کر لیں تو آدھا کھل جاتا ہے پیچھے سے. بہت سارے لڑکے وہ لباس پہنتے ہیں, بہت ساری لڑکیاں اس طرح کی لباس پہنتی ہیں, بہت ساری لڑکیاں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ ان کا پورا جسم نظر آتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ہو گئے, ایسے لوگ ہوں گے کہ جو آخری زمانے میں آئیں گے, جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ موجود نہیں تھے. ان میں سے ایک قوم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ. یہ ایسی لڑکیاں ہوں گی, ایسی عورتیں پائی جائیں گی. نساء کاسیات, پہنے ہوں گی, لباس پہنے ہوں گی, لیکن پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. عاریات مائلات, وہ خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی. ممیلات,
رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر ایسے ہوں گے کہ بختی قبیلے کے اونٹ جس طرح سے مائل ہوتے ہیں، بختی قبیلے کے اونٹ، یعنی ایسا وہ اپنا بنائیں گے آکار اپنے بالوں کا کہ بختی قبیلے کے اونٹوں کی طرح سے، ان کے کوہان کی طرح سے وہ مائل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی، بعد میں کہا لا يدخلن الجنہ، ایسی لڑکیاں، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی وہ ایک دم عریاں نظر آئے، ننگی نظر آئے، ان کے جسم کا آکار نظر آئے، تو لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتی ہیں، ولا یجدن ریحہا، اور جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتی ہیں، وَإِنَّ رِیحَہا لَتُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ کَذَا وَکَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جاتی ہے، لیکن ایسی لڑکیاں، ایسی عورتیں جو ایسا لباس پہنیں گی وہ جنت میں نہ جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو کو پا سکتی ہیں۔ تو بے حیائی لباس میں بھی ہے، اور لڑکے بھی لباس میں، اور لباس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بے حیائی پہ تل گئے ہیں لڑکے۔ دیکھیے ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، وہ سب ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ وہ کس طرح کا بال رکھتے تھے، کس طرح کا لباس پہنتے تھے۔ لباس میں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پینٹ حرام ہے، میں نہیں کی اس کی جسارت نہیں کر سکتا۔ آپ پینٹ پہنو، آپ چاہے عام پینٹ پہنو، جینس کا پینٹ پہنو، آپ شرٹ پہنو، کوئی بھی لباس پہنو جو لباس ساتر ہو، جس لباس سے آپ کا پردہ جو ہے آپ کا جسم ایک دم ڈھکا رہے، وہ لباس جائز ہے، چاہے وہ شرٹ ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ کرتا ہو، چاہے وہ پاجامہ ہو، چاہے وہ جبہ ہو، کوئی بھی لباس ہو جو ساتر ہو اور آپ کی سطر پوشی کر رہا ہو۔ لیکن وہ لباس جو آپ کی سطر پوشی نہ کر رہا ہو، آپ کا سطر اس سے آیا ہو جائے، کوئی بھی لباس ہو آپ کے لیے حرام ہے، اس کو آپ نہیں پہن سکتے ہو۔ اسی طرح سے اور چیزوں میں یہ بال کی کٹنگ میں دیکھا جا رہا ہے، یہ نوجوان نسل ایک دم پتہ نہیں کہاں بھاگی جا رہی ہے، کنارے کنارے جوتا کٹ ایک دم صاف کر کے اوپر چرکی کی طرح سے رکھا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، آپ نے قضا سے، چرکی سے، یعنی تھوڑا بال ایک دم چھلا لے اور بقیہ بال بڑا رکھے، اس طرح کے بال کو کٹوانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو روکنا چاہیے اپنے گھر میں، اگر بیٹا اس طرح کام کر رہا ہے، چھوٹا بھائی اس طرح سے کام کر رہا ہے، تو گارجینس کا کام ہے، باپ کا کام ہے، بڑے بھائی کا کام ہے، ماں کا کام ہے، بڑی بہنوں کا کام ہے کہ اس کو اس بیہودہ کام سے روکا جائے۔ روکیں، لوگ نہیں روکتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بھی فواحش میں سے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اور فواحش میں ایک چیز یہ بھی ہے، یہاں دیہاتوں میں تو عافیت ہے، دیہاتوں میں عافیت ہے، شہروں میں فیشن کے نام پر، فرینڈ کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، فرینڈ، فرینڈ مانے ہوتا ہے دوست، فرینڈ انگریزی لفظ ہے، فرینڈ مانے دوست۔ اب فرینڈ میں لوگوں نے تقسیم کر لیا، کہتے ہیں کہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ۔ بوائے فرینڈ تو سمجھ میں آتا ہے، دوستی، دوستی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، جب آپ کی وفات قریب تھی، صحابہ کرام کا مجمع تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقریر کی اور کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے قیامت تک دنیا میں رہے، قیامت تک دنیا میں رہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کے بعد جا کر کے جنت میں رہے، اور چاہے اسی وقت وہ رفیق اعلیٰ
اللہ سے جا کر کے مل جائے، اللہ سے جا کر کے مل جائے، اور پھر جنت میں اس کو جگہ ملے گی، جنت میں پھر جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایک بندے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ 2 آپشن دیے ہیں، اور اس بندے نے آخری آپشن کو قبول کیا، وہ اسی وقت جانا چاہتا ہے اور بعد میں وہ جنت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام بات نہیں سمجھ سکے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ گئے۔ آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، زاروں قدار رونے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر مت رو، اے لوگوں میرے ساتھیوں سنو، مسجد نبوی میں جن لوگوں کے گھروں کا راستہ ہے، جن لوگوں کے دروازے بھی مسجد نبوی کی طرف ہے، سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، سب کی کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے گا، ہاں صرف ابو بکر کے دروازے کو، ابو بکر کی کھڑکی کو کھلا رکھا جائے گا، انہی کا دروازہ کھلا رہے گا جو مسجد نبوی میں جائے گا، ابو بکر کے علاوہ کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور اے ابو بکر سن لو، اگر میرا خلیل اللہ نہ ہوتا، میں نے اپنا جگری دوست اللہ کو بنایا ہوا ہے، اگر اے ابو بکر میرا خلیل اللہ نہ ہوتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں اپنے ابو بکر کو خلیل بناتا، جگری دوست بناتا، لیکن میرا جگری دوست تو اللہ ہے۔ تو دوستی درست چیز ہے، دوستی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے بارے میں دوستی ہو، دشمنی ہو، محبت ہو، عداوت ہو، تو بوائے فرینڈ تو سمجھ میں آتا ہے، لڑکے لڑکے سے دوستی ہے، ٹھیک ہے، لیکن گرل فرینڈ یہ بے حیائی ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اور وہ دیوس ہے جو ماں باپ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گئی ہے مارکیٹ میں بازار کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے گئی ہے، وہ دیوس ہے، دیوس وہ ہے جو اپنے اہل میں اس طرح کی خباثت کا اقرار کرے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ اس سے بھی اللہ نے رو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب نہ جاؤ، اور فواحش میں یہ بھی داخل ہے، یہ نیٹ کا زمانہ ہے نا، ایم بی لے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا، موبائل یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، گندی گندی فلم ہے، ننگی فلم ہے، اور پتہ نہیں کیا سب، یہ بھی فواحش میں ہے۔ ارے مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ ہم جو چھپ کر کے رات کی تاریکی میں اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، امی نہیں دیکھ رہی ہیں، گھر کا کوئی فرد نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ علام الغیوب، وہ اللہ تو عرش اعظم سے تمہاری خبر رکھے ہوئے ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت ساری وصیتیں کی تھی، یہ وصیت بھی کیا تھا لقمان حکیم نے، یا بنیا انہا تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، کوئی بھی عادت، کوئی بھی خصلت، انہا ان تکو مثقال حبۃ، ایک لاہی کے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی عادت ہو، کوئی خصلت ہو، کوئی چیز ہو، وہ ایک لاہی کے لاہی کتنی بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے نا، پہاڑ جیسی، لاہی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ چٹیل میدان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی جگہ پہ ہو، اللہ رب العیات بھی اللہ قیامت کے دن اللہ لا کر کے سامنے کر دے گا۔ بہت لکائے لکائے دیکھت رہے، منڈیلم بیٹھ کر کے بسیلم جاتے ہو، بیٹھا رہتے ہو، یہاں دیکھتے تھے، موبائل چلاتے تھے، یات بھی اللہ اس کو سامنے لا کر کے پیش کر دے گا۔ ہاں ارے یہ دیکھت رہے نا، اب کہاں جاؤ گے، اللہ لا کر کے سامنے پیش کر دے گا، یات بھی اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک ہے اور تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو آج جو نوجوان اس طرح سے موبائل کی بے حیائی میں گرفتار ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ،
فواحش کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری فواحش میں سے ہو یا باطنی فواحش میں سے۔ اور علماء مفسرین نے ظاہری فواحش سے مراد لیا ہے شراب پینا۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان تو شراب نہیں پیتے، لیکن ایک ہوا چلی ہوئی ہے، یہاں نہیں، یہاں تو جہاں مسلم آبادیاں ہیں ٹھیک ہے، آپ ابھی چلے جائیے پپرا مسجدیا ادھر اور جو علاقے ہیں وہ بوری ہے اور کیا ہے کون گاؤں، وہاں میرا جانا کبھی کبھی ہوتا ہے، وہاں 80% مسلم نوجوان شراب پیتا ہے، 80% شراب پیتے ہیں۔ تو شراب بھی یہ حرام ہے، نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، اس سے دین برباد، ایمان برباد، عقیدہ برباد، عبادت برباد، مال و دولت برباد، جائیداد و پراپرٹی برباد، تمام چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس لیے شراب کے قریب نہ جاؤ۔ اور مفسرین نے کہا ظاہری شراب ہے اور باطن سے مراد، باطنی فواحش سے مراد زناکاری ہے۔ زناکاری کا مطلب یہ کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے دوسری عورتوں کے پاس جا کر کے اپنی شہوتیں نہ بتاؤ، یہ حرام ہے شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک دم عام بیماری ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اس فعل شنی کے برے کام کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ فحش کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ بات اگر عرض کی جائے تو بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی، ایک میں حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں تاکہ ہمارے علماء ہمارے خیال سے محسوس کرنے لگے ہیں کہ لمبا کر دیا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان، دیکھیے آپ رحمت للعالمین تھے، آپ حکیم الامت تھے، تمام لوگوں کو ساتھ میں چلنا، چاہے بوڑھا ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے عورت ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تمام لوگوں کے حق میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، نوجوان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام باتیں مانوں گا، لیکن مجھے ایک چیز کی اجازت دے دیجئے۔ کہا اجازت کیا ہے؟ کون سی چیز؟ کہا مجھے زناکاری کی اجازت دے دیجئے، چاہے جہاں میں منہ مارتا پھروں۔ اب صحابہ کرام بفر کے، ارے اتنا بڑا حرامی بدتمیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات کر رہا ہے، ایک دم مارنے کے لیے چڑھ دوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا نہیں، رکو رکو رکو، آپ حکیم تھے، آپ مدبر تھے تمام چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے اے نوجوان آؤ تھوڑا قریب آ جاؤ۔ وہ نوجوان آ کے بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، تم جس چیز کی اجازت طلب کر رہے ہو، زناکاری کے بارے میں اجازت طلب کر رہے ہو، أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، اے نوجوان کیا اس زناکاری کو اپنی ماں کے لیے تم درست سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زناکاری کرے تو کیا اس کو درست سمجھو گے؟ اللہ واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کبھی نہیں، میری زمین میرا دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زناکاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، کیا اپنی بہن کے لیے اس بات کو تم گوارا کرتے ہو؟ لا واللہ یا رسول اللہ، کبھی نہیں ہے اللہ کے رسول۔ أَتُحِبُّهُ لِبِنْتِكَ، کیا اس بات کو تم گوارا کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کوئی کرے؟ لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کبھی نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتہ کی عورتوں کا ذکر کر دیا، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اور تمام عورتوں کا ذکر کر دیا۔ اس نے ہر دفعہ یہی کہا لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کبھی نہیں
نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے نوجوان، جب تم زناکاری کرنے کے لیے جاؤ گے، ظاہر ہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی، تو جس طرح سے تمہیں ناگوارا ہے کیا وہ باغیرت انسان اس کو گوارا کرے گا؟ اس کے بعد اس نوجوان کی نگاہ نیچے جھک گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرت خواہ ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وَطَہِّرْ قَلْبِي، اور اللہ رب العالمین میرے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں فرمائی، اس کے لیے دعا کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد اس نوجوان نے پھر کسی عورت کو غلط نگاہ سے کبھی دیکھا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نوجوان کو سمجھایا۔ بد نظر پڑنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ تو مسلمانوں، ہمیں اپنے دل کے اندر یہ رچا لینا چاہیے، بسا لینا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی بیٹی ہے، ہمارے پاس بھی بہن ہے، ہماری مائیں ہیں، ہمارے خاندان کی عورتیں ہیں، تو یہ اگر بھاونا ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم زناکاری سے باز آ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔